तफ़हीम कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह मरियम आयात 1 ता 15। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी। तफसीर, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र यहाँ हो रहा है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। उनकी पोजीशन ठीक ठीक समझने के लिए ज़रूरी है कि बनी इसराइल के निज़ाम कहानत प्रीस्टहुड को अच्छी तरह समझ लिया जाए। फ़लस्तीन पर काबिज़ होने के बाद बनी इसराइल ने मुल्क का इंतज़ाम इस तरह किया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के 12 कबीलों में से तो सारा मुल्क तकसीम कर दिया गया और 13वां कबीला यानी लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम का घराना मजहबी खिदमात के लिए मखसूस रहा। फिर बनी लावी में से भी असल वो ख़ानदान जो मक़दस में खुदावंद के आगे बहूर जलाने की खिदमत और पाक तरीन चीज़ों की तक़दीस का काम करता हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का ख़ानदान था। बाकी दूसरे बनी लावी मक़दस के अंदर नहीं जा सकते थे, बल्कि खुदावंद के घर की खिदमत के वक्त सहनों और कोठरियों में काम करते थे। सब्त के दिन और ईदों के मौके पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाते थे और मक़दस की निगरानी में बनी हारून का हाथ बटाते थे। बनी हारून के 24 ख़ानदान थे जो बारी बारी से मक़दस की खिदमत के लिए हाजिर होते थे। उन्हीं ख़ानदानों में से एक अबीयाह का ख़ानदान था जिसके सरदार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। अपने ख़ानदान की बारी के दिनों में यही मक़दस में जाते और खुदावंद के हुज़ूर बहूर जलाने की खिदमत अंजाम देते। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, जबकि उसने चुपके चुपके अपने रब को पुकारा। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, उसने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार मेरी हड्डियाँ तक घुल गई हैं। वश्ताअल रासो शैबा, और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, ए परवरदिगार मैं कभी तुझसे मांग कर नामुराद नहीं रहा। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है। तफसीर, मतलब ये है कि अबीयाह के ख़ानदान में मेरे बाद कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो दीनी और अखलाकी हैसियत से इस मनसब का अहल हो जिसे मैं संभाले हुए हूँ। आगे जो नस्ल उठती नज़र आ रही है उसके लक्षण बिगड़े हुए हैं। वकानत इम्राअती आक़िरा, और मेरी बीवी बांझ है। फ़हबली मिन लदुनका वलिया, तू मुझे अपने फ़ज़्ल ख़ास से एक वारिस अता कर दे। यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब अलैहिस्सलाम की मीरास में भी पाए। तफसीर, यानी मुझे सिर्फ़ अपनी ज़ात ही का वारिस मतलूब नहीं बल्कि ख़ानवादा याकूब अलैहिस्सलाम की भलाइयों का वारिस मतलूब है। वजअलहु रब्बी रदिया, और ए परवरदिगार उसको एक पसंदीदा इंसान बना। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, जवाब दिया गया, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। तफसीर, लूका की इंजील में ये अल्फाज हैं, तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राअती आक़िरा, अर्ज़ किया, परवरदिगार भला मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलग़तु मिनल किब्रि इतिया, और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। क़ाल कज़ालिक, जवाब मिला ऐसा ही होगा। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यन, तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक ज़रा सी बात है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैआ,
آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ تفسیر: حضرت زکریہ علیہ السلام کے اس سوال اور فرشتے کے جواب کو نگاہ میں رکھیے، کیونکہ آگے چل کر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے پر بھی یہی مضمون آ رہا ہے، اور اس کا جو مفہوم یہاں ہے وہی وہاں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، یعنی تیرے بڑھاپے اور تیرے بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا کہ جس خدا نے تجھے نیست سے ہست کیا، اس کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں کہ تجھ جیسے شیخ فانی سے ایک ایسی عورت کے ہاں اولاد پیدا کر دے جو عمر بھر بانجھ رہی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریہ علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا۔ تفسیر: محراب کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران حاشیہ 36۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ تفسیر: اس واقعے کی جو تفصیلات لوکا کی انجیل میں بیان ہوئی ہیں انہیں ہم یہاں نقل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے قرآن کی روایت کے ساتھ مسیحی روایات بھی رہیں۔ درمیان میں قوسین کی عبارتیں ہماری اپنی ہیں۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام کا ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام اشباہ تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ تفسیر: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ انجیل: اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا۔ ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعدم قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتے نے جواب میں کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ تفسیر: یہ بیان قرآن سے مختلف ہے۔ قرآن اسے نشانی قرار دیتا ہے اور لوکا کی روایت اسے سزا کہتی ہے۔ نیز قرآن صرف 3 دن کی خاموشی کا ذکر کرتا ہے، اور لوکا کہتا ہے کہ اس وقت سے
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تک حضرت زکریا علیہ السلام گونگے رہے۔ انجیل: اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے رہے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو اس سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رؤیا دیکھی، اور وہ ان سے اشارے کرتا رہا اور گونگا ہی رہا۔ لوکا باب 1 آیت 5 تا 22۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔ تفسیر: بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی کہ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سن رشد کو پہنچے تو کیا کام ان سے لیا گیا۔ یہاں صرف ایک فقرے میں اس مشن کو بیان کر دیا گیا ہے جو منصب نبوت پر مامور کرتے وقت ان کے سپرد کیا گیا تھا، یعنی وہ تورات کو مضبوطی سے قائم کریں اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آتیناہ الحکم صبیّا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا۔ تفسیر: حکم یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی بخشی۔ تفسیر: اصل میں لفظ حنان استعمال ہوا ہے جو قریب قریب مامتا کا ہم معنی ہے، یعنی ایک ماں کو جو غایت درجے کی شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، وہ شفقت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بندگان خدا کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ زکاۃ وکان تقیہ، اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے گا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تفسیر: حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو حالات مختلف انجیلوں میں بکھرے ہوئے ہیں، انہیں جمع کر کے یہاں ان کی سیرت پاک کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں، جس سے سورہ آل عمران اور اس سورہ کے مختصر اشارات کی توضیح ہوگی۔ لوکا کے بیان کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے۔ ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر عملاً مامور ہوئے، اور یوحنا کی روایت کے مطابق انہوں نے شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کا کام شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں، میں، جیسا یسیع نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ مرقس کا بیان ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ یہودیہ اور یروشلم کے بکثرت لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے اور ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیتے تھے۔ اسی بنا پر ان کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا، جان دی بیپٹسٹ، مشہور ہو گیا تھا۔ عام طور پر بنی اسرائیل ان کی نبوت تسلیم کر چکے تھے۔ مسیح علیہ السلام کا قول تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رہتے تھے، اور ان کی خوراک ٹٹیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس فقیرانہ زندگی کے ساتھ وہ منادی کرتے پھرتے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کی دعوت نبوت کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی بنا پر ان کو عموماً حضرت مسیح علیہ السلام کا ارحاس کہا جاتا ہے، اور یہی بات ان کے متعلق قرآن میں کہی گئی ہے کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، آل عمران
39 وہ لوگوں کو روزے اور نماز کی تلقین کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ لے، اور جس کے پاس کھانا ہو اور وہ بھی ایسا ہی کرے۔ محصول لینے والوں نے پوچھا کہ استاذ ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ سپاہیوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ناحق کسی سے کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے علماء فریسی اور صدوقی ان کے پاس بپتسمہ لینے آئے تو ڈانٹ کر فرمایا اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے عہد کا یہودی فرمانروا ہیروڈائٹی پاس، جس کی ریاست میں وہ دعوت حق کی خدمت دینا چاہتے تھے، سر تاپا رومی تہذیب میں غرق تھا اور اس کی وجہ سے سارے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے خود اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس پر ہیرود کو ملامت کیا اور اس کی فاسقانہ حرکت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس جرم میں ہیرود نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، تاہم وہ ان کو ایک مقدس اور راست باز آدمی جان کر ان کا احترام بھی کرتا تھا اور پبلک میں ان کے غیر معمولی اثر سے ڈرتا بھی تھا۔ لیکن ہیرودیاس یہ سمجھتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام جو اخلاقی روح قوم میں پھونک رہے ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں اس جیسی عورتوں کو ذلیل کیے دے رہی ہے، اس لیے وہ ان کی جان کے طرفہ ہو گئی۔ آخر کار ہیرود کی سالگرہ کے جشن میں اس نے وہ موقع پا لیا جس کی وہ طاق میں تھی۔ جشن کے دربار میں جب اس کی بیٹی نے خوب رقص کیا، جس پر خوش ہو کر ہیرود نے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کیا مانگوں؟ اور ماں نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ چنانچہ اس نے ہیرود کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال پر رکھوا کر منگوا دیجیے۔ ہیرود یہ سن کر بہت غمگین ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کا تقاضا کیسے رد کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں رکھوا کر رقاصہ کی نذر کر دیا۔